बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अगर आप अल्लाह के कुरान का मौजिज़ा देखना चाहते हैं तो नमाज़े असर के बाद ये जलाली आयात 3 बार पढ़ें। फौरी अल्लाह की गैबी मदद आएगी, रिज़्क़, दौलत, घर सब मिलेगा। नाज़रीन इकराम, आज का वजीफ़ा नमाज़े असर के बाद एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का वजीफ़ा है कि अगर आप ये तस्बीह पढ़कर जो भी दुआ मांगेंगे आपकी वो दुआ कबूल होगी। अगर आपकी कोई हाजत है, कोई ख्वाहिशात हैं तो वो भी पूरी होंगी। ये तस्बीह पढ़ने पर अगर आप आसमान से बारिश मांगेंगे तो अल्लाह ताला रहमत की बारिश बरसाएगा। अगर दुश्मन पर फतह मांगेंगे तो दुश्मन ज़ेर हो जाएगा। और अगर आप रिज़्क़ मांगेंगे तो अल्लाह ताला रिज़्क़ के ऐसे ख़ज़ाने खोल देगा और आपको वहाँ से रिज़्क़ अता करेगा जहाँ से आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। ये तस्बीह पढ़ने से बीमारों को शिफा मिल जाती है। ये अल्लाह ताला की सबसे पसंदीदा तस्बीह भी है और असर की नमाज के बाद पढ़ने से इसके फ़ज़ाइल और भी बढ़ जाते हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, क्या आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया है जब दिल के अंदर की बेचैनी, आँखों के आंसू और सीने का बोझ इकट्ठे निकलने को तड़प रहे हों? जब आपके सामने रास्ते बंद हो जाएं, दरवाजे बंद हो जाएं और दुआएं जैसे आसमान तक पहुंचने से पहले ही लौट आएं? इस वक्त में इंसान सोचता है कि शायद अब कोई सहारा नहीं रहा, लेकिन अल्लाह के ख़ज़ानों में कभी भी कमी नहीं आती। वो रब जो कुन कहता है तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। उसने कुरान में और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से हमें ऐसे आमाल सिखाए हैं जो पहाड़ों जैसी मुश्किलात को लम्हों में ख़त्म कर देते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा ही राज बताने वाला हूँ, एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा वजीफ़ा जिसकी तासीर का तसव्वुर भी आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये वजीफ़ा कोई आम ज़िक्र नहीं, बल्कि ये कुरान पाक की एक छोटी सी सूरत पर मुश्तमिल है जिसका वज़न अल्फाज में छोटा मगर मानी में ज़मीन व आसमान से भी बड़ा है। सूरतुल इखलास। आप इसे बचपन से सुनते आए हैं, नमाज में पढ़ते आए हैं, बच्चों को याद करवाते आए हैं, लेकिन शायद आज तक इसकी असल रूहानी ताकत से वाकिफ़ न हुए हों। ये वो सूरत है जो तौहीद का ऐलान है, अल्लाह की यकताई का ऐलान है और मोमिन के दिल में अल्लाह की मोहब्बत को मजबूत करने वाली है। ज़रा तसव्वुर करें, आप असर की नमाज अदा करके मसनून अज़कार के बाद बैठते हैं और फिर सूरतुल इखलास की मखसूस तस्बीह को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही आप कुल हुवल्लाहु अहद की पहली सदा लगाते हैं, आपके दिल की धड़कन बदलने लगती है। आपको महसूस होता है कि कोई गैबी सुकून आपके अंदर उतर रहा है, जैसे फरिश्ते आपके इर्द गिर्द उतर आए हों। आपका यकीन मजबूत होने लगता है कि अब दुआ कबूलियत के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। ये सिर्फ मेरा या आपका ख्याल नहीं, बल्कि इस अमल के बारे में कुरान व हदीस में ऐसी बशारतें मौजूद हैं कि अगर आप बारिश मांगे तो आसमान से बरसेगी, दुश्मन पर फतह मांगे तो अल्लाह की मदद नाजिल होगी, रिज़्क़ और दौलत की दुआ करें तो ज़मीन व आसमान के ख़ज़ाने खुल जाएंगे, और अगर शिफा मांगे तो वो रब शिफा देने वाला आपकी बीमारी को ऐसे मिटा देगा जैसे वो कभी थी ही नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल इखलास के बारे में फ़रमाया कि ये कुरान के 1/3 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसकी फ़जीलत और सवाब इतना अजीम है कि गोया आपने कुरान का 1/3 हिस्सा पढ़ लिया। फिर सोचिए, जब आप इसे एक मखसूस तादाद में एक ख़ास वक्त पर और पूरे यकीन और इखलास के साथ पढ़ते हैं तो इसके असरात कैसे होंगे। मैंने बुज़ुर्गों और उलमाए इकराम से ऐसे वाक़यात सुने हैं जिनमें लोगों की ज़िंदगियां बदल गईं। कर्ज़ के बोझ तले दबे लोग 1 हफ़्ते में आज़ाद हो गए, लाइलाज मरीज़ सेहतमंद हो गए, दुश्मन कमज़ोर पड़ गए, और वो लोग जो बरसों से औलाद के लिए तड़प रहे थे, अल्लाह ने इन्हें औलाद की खुशखबरी दी। और ये सब इसी तस्बीह, इसी सूरत की बरकत से हुआ। लेकिन शर्त यह है कि इसे यकीन, मोहब्बत और पाबंदी से पढ़ा जाए। असर का वक्त रूहानी तौर पर भी ख़ास अहमियत रखता है। दिन के इख्तिताम पर जब फरिश्ते दिन भर के आमाल लेकर अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, तब आपका ये जिक्र, ये सूरत और आपकी दुआएं बराह रास्त आसमान की तरफ जाती हैं। यही वो लम्हा है जब अगर आपके दिल में कोई हाजत है तो वो अल्लाह के सामने रखी जाए और इसके दरवाजे पर दस्तक दी जाए। आज मैं आपको इसी जिक्र का मुकम्मल तरीक़ा, इसके फ़ज़ाइल और इससे जुड़े कुरान और हदीस के दलाइल के साथ साथ कुछ ऐसे मुस्तनद वाक़यात सुनाऊंगा जो आपके दिल को हिला के रख देंगे। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं,
بلکہ اللہ کے کلام کی طاقت کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، بیماری، دشمنی اور مایوسی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بغیر رکاوٹ کے عرش تک پہنچیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور یقین کا چراغ ہمیشہ روشن رہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک دیکھیے، کیونکہ جو راز میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ قرآن مجید کے سمندر میں بے شمار صورتیں اپنی اپنی شان رکھتی ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اپنے اندر غیر معمولی فضیلت اور طاقت سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے نمایاں اور منفرد صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ محض 4 مختصر آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کا پیغام اتنا عظیم ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد کو مضبوط کر دیتی ہے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ اپنی یکتائی، بے نیازی اور صفات کاملہ کا اعلان فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جانا گیا، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ یہ آیات ہمیں اللہ کی صفات توحید کا واضح درس دیتی ہیں۔ یہ سورت ہر طرح کے شرک، وہم اور گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص کے الفاظ اور مفہوم اس قدر جامع ہیں کہ گویا آپ نے قرآن پاک کا 1/3 حصہ پڑھ لیا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک صحابی ہر نماز میں سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے یہ پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی محبت اسے جنت میں لے جائے گی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سورۃ الاخلاص سے محبت کرنا اور اسے کثرت سے پڑھنا جنت کا ذریعہ ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ الاخلاص 10 بار پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دے گا۔ سورۃ الاخلاص کا ورد شیطان اور جادو کے اثرات سے حفاظت کا ایک قوی ذریعہ ہے۔ بزرگوں نے اسے صبح شام کے اذکار میں شامل رکھا۔ علماء اکرام اس بات پر متفق ہیں کہ سورۃ الاخلاص نہ صرف عقیدے کی بنیاد کو مضبوط کرتی ہے بلکہ دل میں اللہ کی محبت اور یقین پیدا کرتی ہے۔ سورۃ الاخلاص مومن کے دل میں ایسا نور پیدا کرتی ہے جو اس کے عقیدے کو ہر قسم کے باطل سے پاک کر دیتا ہے۔ عصر کے بعد یہ سورت پڑھنا خاص تاثیر رکھتا ہے کیونکہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور جب دعا کے ساتھ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہو تو قبولیت کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص مختصر مگر عظیم پیغام رکھنے والی سورت ہے جو مومن کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ ناظرین اکرام، دن کے 24 گھنٹوں میں 5 ایسے سنہری لمحات ہیں جن میں ایک مومن اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ان میں سب سے خاص مقام نماز عصر کو حاصل ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب دن اور رات کی ذمہ داریوں والے فرشتے باری باری بدلتے ہیں، اعمال کا ریکارڈ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے اور رحمت کے دروازے وسیع ہو جاتے ہیں۔ عصر کا وقت محض نماز کا وقت نہیں بلکہ یہ دن کے اختتام کی ایک خاص گھڑی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب مومن کی دعائیں، اذکار اور تسبیحات قبولیت کی راہوں پر چل پڑتی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے ہیں، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے۔ وہ فجر اور عصر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے ساتھ رہے وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور اللہ ان سے پوچھتا ہے، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا اور نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ فجر اور عصر کے اوقات اللہ کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اور اس وقت کیے گئے اذکار اور تسبیحات کی فضیلت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عصر کے وقت کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ ترجمہ: قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عصر سے مراد وقت کا وہ حصہ بھی ہے جو دن کے اختتام پر آتا ہے۔ اللہ نے اس وقت کی قسم کھا کر اس کی عظمت کو ظاہر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔
بہت سے علماء نے وضاحت کی ہے کہ عصر کے بعد سے مغرب کے درمیان کی گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص ہیں، اس لیے اولیاء اکرام اس وقت خاص ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے۔ عصر کے بعد ذکر و اذکار کرنے کا ایک خاص پہلو یہ بھی ہے کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد مومن کا دل ایک بار پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ دن بھر کے گناہوں اور غفلت کے بعد عصر کے وقت کی عبادت دل کو نرم اور روح کو صاف کر دیتی ہے۔ جب دن کے فرشتے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آتے ہیں تو دونوں آپ کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں۔ تو سوچئے اگر اس وقت آپ سورۃ الاخلاص کی تسبیح میں مشغول ہوں، یہ اس قدر مؤثر عمل ہے کہ ہر مومن کے لیے باعث سعادت ہے۔ صحابہ اکرام عصر کے بعد مسجد میں بیٹھ کر ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ عصر کے بعد ذکر الہی میں بیٹھا رہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک مقام تیار کرتا ہے۔ جب ہم سورۃ الاخلاص کو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو اس کے دو بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ایک، عصر کا وقت خود قبولیت کا وقت ہے۔ نمبر دو، سورۃ الاخلاص اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے جو دعا کو مزید مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرنے والے اکثر لوگ اپنی حاجت کی جلد قبولیت دیکھتے ہیں۔ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قحط کے دن تھے، لوگ بارش کے لیے دعا کر رہے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے عصر کے بعد سورۃ الاخلاص کی مخصوص تسبیح پڑھ کر دعا کی اور اس کی دعا ختم ہوتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا یہ اس تسبیح کی برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو پڑھا، اس کے لیے خیر کے 70 دروازے کھلتے ہیں۔ یہ حدیث اس بات کا اشارہ ہے کہ سورۃ الاخلاص ہر حاجت، خواہ وہ رزق کی ہو، بارش ہو یا شفا کے لیے دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو تعویذ اور سورۃ الاخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتے اور ہاتھ پھیرتے۔ یہ ثبوت ہے کہ یہ سورت بیماری کے علاج کے لیے بھی مسنون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا۔ سورۃ الاخلاص پڑھ کر بارش کی دعا کرنا اسی قرآنی سنت کے مطابق ہے کہ ہم وسیلہ بنائیں اللہ کی رحمت کا۔ قرآن میں ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ورد دشمن کی سازشوں کے اندھیروں سے نکلنے اور فتح پانے کا ذریعہ ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ پر توکل کا سب سے بڑا اعلان ہے اور توکل رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا میں بے شمار اعمال اور وظائف ہیں، لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور وہی ہوتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں اور اللہ کے محبوب بندوں نے انہیں آزمایا ہو۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح انہی منتخب اعمال میں سے ایک ہے۔ یہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایمان، یقین اور محبت الہی کا اعلان ہے، اور جب اسے عصر کی نماز کے بعد پڑھا جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ خاص اوقات میں پڑھنا جیسے فجر یا عصر کے بعد اہل علم کے نزدیک دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے۔ یہ وظیفہ در حقیقت ذکر قلب اور ذکر لسان کا امتزاج ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل یقین کرتا ہے اور اللہ کا نور انسان کے وجود میں اترتا ہے۔ ہر عمل کی قبولیت کی بنیاد نیت پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس وظیفے سے پہلے دل میں پختہ نیت کریں کہ یہ ذکر صرف اللہ کی رضا اور اپنی جائز حاجت کی تکمیل کے لیے پڑھنا ہے، نہ کہ محض آزمائش یا دنیاوی دکھاوے کے لیے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے دل میں یہ نیت کریں، یا اللہ میں یہ سورۃ الاخلاص تیری رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اور اپنی حاجت مثال کے طور پر رزق، شفا، بارش یا دشمن پر فتح تیرے سامنے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے نماز عصر ادا کریں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد تک 100 بار پڑھیں۔ ایک تسبیح سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق یا کریم ان 3 ناموں کو ملا کر 100 بار پڑھنا ہے۔ یہ 2 تسبیحات پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران دل میں اپنی حاجت کا تصور رکھیں، جیسے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو بادلوں کا تصور، شفا مانگ رہے ہیں تو صحت مند ہونے کا تصور۔ اہل ایمان کا تجربہ ہے کہ اس وظیفے کو مسلسل 7 دن یا 21 دن تک کرنے سے حیرت انگیز نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی پہلے ہی دن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص کی تسبیح عصر کے بعد ایک مجرب اور روحانی اثر رکھنے والا عمل ہے، بشرط یہ کہ اسے درست، نیک، صحیح طریقے اور مکمل یقین کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہ صرف حاجات پوری کرتا ہے بلکہ ایمان کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر عاجزی کے ساتھ دعا کریں۔ دعا میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور آخر میں اپنی حاجت مانگیں۔ دعا میں یقین رکھیں کہ قبولیت ابھی ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ تھا سورۃ الاخلاص کی تسبیح کا وہ مبارک عمل جو نہ صرف قرآن و حدیث سے ثابت ہے بلکہ صدیوں سے بزرگان دین کے تجربات اور لاکھوں مسلمانوں کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ رہا ہے۔ یہ عمل ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل طاقت اور اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وہی بے نیاز ہے، وہی رازق ہے، وہی شافی ہے اور وہی دشمنوں پر غالب آنے والا ہے۔ عصر کے بعد کا وقت دل کی سچی نیت اور سورۃ الاخلاص کی تکرار گویا آسمان اور زمین کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے جس سے دعا سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اگر ہم اس وظیفے کو محض ضرورت کے وقت نہیں بلکہ زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ہماری مقدر ہوگی۔ یہ ایک پکار ہے دل کی گہانیوں سے رب کی طرف یقین کے ساتھ، اور جب یقین کامل ہو تو رحمت کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لازماً لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔